आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी प्रणाम सर, नमस्कार। जी जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, आज हम कौन से इससे शुरू जी करने वाले हैं सर? जी सूरह बकरा की आयत नंबर 130 है, 130। अच्छा, 130। जी हाँ। जी सर। इसमें ये लिखा है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। अब कौन है जो इब्राहीम के तरीक़े से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत व जहालत में मुब्तला कर लिया हो। इसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? इब्राहीम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उसका शुमार सालिहीन में से होगा। अच्छा, अब ये इसमें एक लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो लफ्ज आया है, रग़िबा यरग़बु का मतलब है पसंद करना, लेकिन ये रग़िबा यरग़बु इसका सिला जब अन के साथ आता है, क्योंकि यरग़बु के बाद अन एक जो है हर्फ जर है, इसका सिला जो है जब अन के साथ होता है तो ये इसके माना बिल्कुल उलट हो जाते हैं। पसंद नहीं करना बल्कि नापसंद करना। आप समझ रहे हैं बात को? जी सर। जी, ये अरबी जो है ज़बान का एक कायदा है कि रग़िबा यरग़बु का सिला जब अन के साथ आता है तो इसके माना उलट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कोई इब्राहीम की जो मिल्लत है, इब्राहीम का जो है जो तरीक़ा है या उसकी मिल्लत है, उससे उसको नापसंद करे। अगर वो इब्राहीम के तरीक़े को जो शख्स नापसंद, जी जनाब, ये सारी चीजें जो है, तो जो आप कहते हैं कि लिसान है, तो ये सिर्फ लोगों के पास बातों में किस्से अवेलेबल थे ना? इब्राहिम की कोई लिखी तारीख इनके पास थी ना? इनके नजरिए में ऐसा था कि इसको हम आगे पहुंचाएंगे? तो ये बस आपस की बातें चल रही हैं लोगों की। जी हाँ, इब्राहिम की कहानियां भी असल में यहूदियों के पास पाई जाती थी। मसला यह है कि तारीखी तौर पर आप किसी भी नबी या पैगंबर को साबित नहीं कर सकते, किसी भी नहीं। ना इब्राहिम, ना मूसा, ना ईसा, ना जो है वो शख्स जिसे मुसलमान अपना नबी समझते हैं या समझ बैठे गलती से सही जो भी, तो किसी को भी साबित नहीं किया जा सकता, साबित होता ही नहीं। तो अब ये सारी बातें जो है लिखत में है, पढ़त में है, लोग मानते हैं, उनकी अपनी जो है उनकी अपने अकीदे हैं। तो इब्राहिम का मामला भी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ ये बात जो है जिस अंदाज से, अब चूंकि इससे पहले जो इब्राहिम की बात शुरू हुई थी या उसी के कंटिन्यूएशन में इब्राहिम का सिलसिला चल रहा है, वही कहानी सुनाई जा रही है। नहीं तो मुद्दा क्या कहना चाह रही है? कौन नापसंद करेगा या पसंद करेगा से क्या? अब ये एक कुरान का अंदाज है ना अभी कि वो कहानी सुनाता है, तो ये इब्राहिम की कहानी वो सुना रहा है। और यानी जो बेवकूफ़ है वही शख्स जो है इब्राहिम के तरीक़े को नहीं अपनाएगा, लेकिन जो अक्लमंद है, जो समझदार है, वो तो इब्राहिम के तरीक़े पर चलेगा। यानी गोया कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो अब्राहमिक जो फेथ है वो सही फेथ है, वो अकीदा सही है। और दुनिया में जो लोग इब्राहिम को नहीं मानते या इब्राहिम की जो है के तरीक़े को पर जो है नहीं चलते, वो दरअसल बेवकूफ़ हैं, नादान हैं। सचवाला जी, इससे तो जाहिर ये हो रहा कि मक्का और काबा की जो जिक्र और जो लोगों की बात कर रही है, वो लोग इस फेथ को मानने वाले नहीं थे, लेकिन ये जो कहने वाला शख्स है जिसको ये मोहम्मद कह रहे हैं, ये शख्स यहूदियत या क्रिश्चियनिटी की दावत दे रहा है ना? असल में दावत क्या, ये अपने आप को जो है वो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आप समझ रहे ना? जो लोग यानी नस्ली तौर पर, नस्ल के एतबार से भी और ज़माने के एतबार से भी इब्राहिम से ज़्यादा करीब हैं, इब्राहिम को जो है मतलब वो जिनको ज़्यादा, जिनको करीबी निस्बत है, एक बनी इसराइल जो सिलसिला
یعنی بنی اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب کی نسل سے جو لوگ ہیں، ان کے بچے، ان کی آل اولاد. اچھا یعقوب کون ہے؟ یہ ابراہیم کا پوتا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم کا پوتا ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل ہیں، جو کہ یعقوب کی اولاد ہیں، وہ جیسے بھی ہیں وہ ابراہیم کے قریب ہے نا بھی. تو ایک شخص جو ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے بلکہ باہر سے ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہے میں بنی اسماعیل سے ہوں، جبکہ قرآن بنی اسماعیل کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. تو اب یہ اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ بھئی آپ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر آپ کا ہے، یا آپ کے جو ہے آبا و اجداد کا ہے، یا آپ کے پرکھوں کی جائیداد ہے. اب میں زبردستی جو ہے کہیں اور سے آ کر کسی اور زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر سے میرا بھی تعلق ہے بھئی، بلکہ میں ہی اس گھر کا جو ہے اصل وارث ہوں، اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی جو یہ کفار مکہ جو تھے، ابو سفیان اور یہ باقی کے جو لوگ تھے، تو وہ لوگ تو عیسائی یا یہودی نہیں تھے نا، ان کو بولا جا رہا نہیں. ہاں بولا تو انہیں کو جا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ یعنی غیر اہل کتاب ہیں، جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، انہیں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان کو بھی. اور پھر جو ہے ظاہر بات ہے جو آس پاس میں جو یہودی اور جو عیسائی ہے، ان کو بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ان سب کے اس علاقے میں جو آس پاس کی جتنی قومیں تھیں، جتنی کمیونٹیز ہیں، ان کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اصل میں ایسا ہے. جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی سر. تتھا کون ہوگا جو ابراہیم کے دھرم سے ومکھ ہو جائے، پرنتو وہی جو سوئیں کو مورکھ بنا لے، جبکہ ہم نے اسے سنسار میں چن لیا، تتھا آخرت پرلوک میں اس کی گننا سداچاریوں میں ہوگی. یہ ہندی میں جو ہے ترجمہ کر کے ہم کو ایک عجیب دنیا میں لے کے چلے جاتے ہیں حضرت، یہ ہندی والے بابا. اچھا آیت نمبر 131، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اچھا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا، یعنی میں رب العالمین کا کیا ہوں؟ مسلم ہوں. میں رب العالمین کا مسلم ہوں. الفاظ کیا ہیں؟ جب کہا اس یعنی ابراہیم، جب کہا یعنی ابراہیم کے رب نے، اذ قال له ربه. اچھا اب یہ کہانی کوئی اور تیسرا ہی آدمی سنا رہا ہے، یہ کہانی سنانے والا کوئی اور ہی ہے. اب اللہ نہیں بول رہا، یا اس میں اللہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر بات جس انداز سے آ رہی ہے کہ جب کہا ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کے رب نے اس کو کہا کہ اسلام لا یا مسلمان بن جا، تو اس نے کہا میں تو رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکا، میں تو رب العالمین کا مسلمان ہو چکا. ہاں جی وہ کہہ رہا ہے میں ہو چکا. ہاں صحیح. ہندی میں کیا کہا گیا؟ تتھا یاد کرو جب اس کے پالنہار نے اس سے کہا میرا آگیاکاری ہو جا، تو اس نے ترنت کہا میں وشو کے پالنہار کا آگیاکاری ہو گیا. آگیاکاری ہو گیا. اچھا آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی. کس نے؟ ابراہیم نے. اس نے اپنے اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت جو ہے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی. یعنی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی راستے پر چلنے کی وصیت کی تھی، ہاں، اور پھر یعقوب بھی اپنی اولاد کو. اچھا یعقوب کی اولاد کون ہے؟ بنی اسرائیل. یعقوب بھی بنی اسرائیل کو اسی بات کی وصیت کر گیا. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے
یعنی یہ دین چن لیا ہے تو تم پسند فرمایا، جب ہاں پسند کیا یا چن لیا ہے، اصطفیٰ کا مطلب چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم جو ہے جب تک زندہ رہو، تم کو موت نہ آئے، تم نہیں مرنا اس حال میں کہ جو ہے تم مسلمان بنے رہو۔ یہ وصیت جو ہے یعقوب کی بھی ہے اور ابراہیم کی بھی ہے۔ ہندی میں کیا بول رہے ہیں یہ؟ جی سر، ہندی میں بول رہے تتھا ابراہیم نے اپنے پتروں کو تتھا یعقوب نے اسی بات پر بل دیا کہ ہے میرے پتروں، اللہ نے تمہارے لیے دھرم اسلام نرواچت کر دیا ہے، اتہ مرتے سمے تک تم اسی پر استھر رہنا۔ مرتے سمے تک اسی پر استھر رہنا، اچھا یہ بہت سے یہ آپ کو بھی بھاری پڑا لگتا یہ بہت سے مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس کلمے پہ اپنی جان جانا بھائی آخرت، ہاں بس چاہے کچھ ہو جائے، بس جو ہے مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا ہے، ایمان کی حالت میں جان نکلنا، ایمان کی حالت میں، اور یہ بولنا اصل میں یہ ایمان ہے۔ اس حالت میں میری جان جانی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا، خاتمہ بالخیر ہونا، اور جو ہے ایمان یعنی مطلب میری زبان پر کلمہ رہنا، اور اس سے بہتر موت اور کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے نہیں کہ یعنی ایک باپ جو ہے اپنے عقیدے کو جو ہے اپنے بچوں پر جو ہے یہ اڑیل کے جا رہا ہے، تھوپ کے جا رہا ہے، باپ کا جو عقیدہ ہے وہی جو ہے عقیدہ اپنے بچوں پر تھوپ رہا ہے، اور بچے بھی جو ہے باپ کے، ارے بھائی ان کی اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے، ان کی اپنی جو ذاتی کھوج نہیں ہے، ان کو کھوجنا نہیں ہے، ان کو جو ہے تلاش نہیں کرنا، ان کو اسی راستے پر چلنا ہے جو ان کے باپ، ارے بھائی کیوں چل رہے ہو باپ کے راستے پر؟ نہیں کیوں جو ہے مطلب باپ کا راستے پر چلنا ہے، کیونکہ باپ جو ہے ان سے وصیت لے رہا ہے۔ یہ کیسا انداز ہے یار؟ یعنی باپ یہ نہیں کہہ رہا، ہاں جی جو مولانا درس قرآن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہے، اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ریئل لائف کی جو آیات ہے اس میں کہا گیا عقل سے کام لو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ تو دیکھیں آپ یا ہم یا جتنے بھی جو ہے اس وقت اب یعنی اپنے آپ کو سابقہ مسلمان کہتے ہیں، بھئی ہم نے عقل ہی سے تو کام لیا نا، ہم نے اپنے طور پر جو ہے تلاشا، کھوجا، جانچا، پرکھا، تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے آبا و اجداد، کیونکہ ہمارے والد صاحب یا آپ کے جو بزرگ ہیں وہ تو آپ کو یہی بتا گئی کہ دیکھو بھئی جو ہے ہم جو مان رہے ہیں آپ کو یہی ماننا ہے، بچپن سے تو ہم کو یہی تعلیم دی گئی، وہ ابراہیم کے، وہ اسحاق کے، وہ یعقوب کے جو ہے دین کو ماننا ہے۔ تو اب یہ باپ بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے رہا کہ یہاں پر تم کو جو ہے مطلب میں جو مان رہا ہوں تم کو ماننا ہے، بلکہ ان سے وصیت لے رہا ہے، ان سے ایک طرح کا ایگریمنٹ جو ہے کروا رہا ہے کہ دیکھو بھئی میں جس کو مان رہا ہوں تم کو بھی اسی کو ماننا ہے۔ یہاں کہیں ایسے ماننے کے حوالے سے کہیں یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اپنی ذاتی جو ہے تحقیق کی بنیاد پر، اپنی جستجو کی بنیاد پر جو ہے ماننے کو جو ہے اپنے ماننے کی بنیاد اپنی ذاتی تحقیق کو رکھو، اپنی ماننے کی بنیاد جو ہے اپنی ذاتی تحقیق پر رکھو۔ لیکن یہ تو کوئی نبی اپنے آپ کو اپنی اولاد کو یا اپنی جو ہے ماننے والوں کو نہیں کہہ رہا بس میں مان رہا ہوں تم بھی مانو۔ کیا انداز ہے؟ یہ انداز ہے کیا؟ مگر اب یہی سلسلہ اسلام میں ہے، بھئی ہمارے جو بڑے مان رہے ہیں ہم کو بھی وہی ماننا ہے، اس کو جانچنا پرکھنا نہیں ہے۔
जांचना परखना बिल्कुल भी नहीं है। जांचने परखने वाला जो है इब्लीस मरते वक्त वादा करे हुआ है मैंने, हाँ वादा किया हुआ है, और फिर जो है वो उस वादे को उस वचन को निभाना है मुझे। जी, जान जाए पर वचन न जाए, जान जाए क्या, ये प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात है कि जो है मुझे उस वचन को निभाना है, यानी अपनी जाती तहकीक पर जो है कभी भी अपनी जिंदगी को जो है नहीं रखना, जिंदगी की बुनियाद नहीं रखना। तो हिंदी वाले भाई क्या कह रहे हैं, क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा मेरी मृत्यु के पश्चात तुम किसकी इबादत वंदना करोगे? तो उन्होंने कहा हम तेरे तथा तेरे पिता इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के एकमात्र पूज्य की इबादत वंदना करेंगे और उसी के आज्ञाकारी रहेंगे। ये बात है, सही। अच्छा, आयत नंबर 134, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। अच्छा, वो पहले अब तक तो ये कहा गया, उसके बाद अचानक जो है अब ये बात ये कही जा रही है। क्या बात है कि ये कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये न पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। अरे भाई, फिर ये नहीं पूछा जाएगा, ये जो है उन्होंने जो कमाया तुमको जो कमाना, फिर ये कहानियां क्यों सुना रहे हो? ये कहानियां सुनाने का मतलब क्या है कि इब्राहिम ने अपने बाप से, इब्राहिम ने अपने बेटे से, फिर उसके बेटे ने उसके बेटे से, उसके बेटे ने उसके बेटे से जो है ये वचन लिया, उनको वसीयत की कि देखो मैं जिस खुदा को मानता हूं तुम भी उसी खुदा को मानना। और बच्चे भी जो है बुद्धू हैं, ठीक है अब्बा जान, हम आपसे जो है वादा करते हैं कि आप जिस खुदा को मानते हैं हम भी उसी को मानेंगे। जबकि तो उनके बच्चों ने भी इस्माइल और याकूब और इब्राहिम को देखा नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ याकूब को ही देखा होगा ना। जी हाँ, जी हाँ। बल्कि यहाँ एक बात है कि इस्माइल को इब्राहिम का वलद नहीं कहा गया, बल्कि एक जगह ये जरूर आता है कि जो इसहाक है, इसहाक इब्राहिम का वलद है, लेकिन इस्माइल जो है लेकिन इस्माइल इब्राहिम का इब्न है। कुरान के मुताले से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस्माइल को इब्राहिम का इब्न कहा गया है, वलद नहीं कहा गया, लेकिन इसहाक को इब्राहिम का वलद भी कहा गया। इब्न तो है ही, साथ में वलद भी कहा गया। तो इसका मतलब इसहाक का ताल्लुक इब्राहिम से सुल्बी है, लेकिन इस्माइल का नहीं है। अब ये कुरान पर जो है जब मैंने गौर किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो फिर अब ये सारी कहानियां सुनाने के बाद में ये कहना कि जो है ये सारे लोग ये सब लोग गुजर गए, भाई वो उन लोगों ने जो कुछ किया उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा, तो फिर ये कहानी हमें क्यों सुनाई जा रही है और हमें ये क्यों जताया जा रहा है कि उनका दीन, उनकी मान्यता ये थी और हमको भी यही मानना चाहिए। ये हमें ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं भाई, क्या जरूरत है इसकी? जी, हिंदी में क्या कहा गया, वो पूरा किस्सा रिकॉर्ड करके कुरान में शरीक कर दिए उन्होंने, पुत्रों ने क्या कहा याकूब के। हाँ, अब उसके बाद में कह रहे हैं कि ये जो है ये एक उम्मत थी जो उधर गई और जो है इन्होंने जो कुछ किया वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक अजीब बात है, अजीब बात है ना। हाँ, हिंदी में क्या है, ये एक समुदाय था जो जा चुका, उन्होंने जो कर्म किए वे उनके लिए है तथा जो तुमने किए वे तुम्हारे लिए, और उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। वाह, क्या बात है, ये इससे पहले नहीं मालूम था। उनके अजीब बचकाना। बिल्कुल आपको लगता है कि जो है कुरान में कई बातें बिल्कुल बच्चों जैसी हो रही हैं। बच्चे भी तो जो है ऐसी ही बातें करते हैं जी। औरत के बदले औरत, आजाद, गुलाम के बदले आजाद, के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, वो इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रही नहीं कि किसी ने कुछ एक दूसरे की औरत को मारा तो अब इसने जाके उसकी औरत को मारना, ये तो हो गया वो इसका कॉन्ट्रडिक्शन। सही बात है। और फिर ये भी कहना कि यहूदियों के किसी जमाने में अगर किसी ने किसी नबी का कत्ल किया भी था
اگر سمجھ لیں، اگر کیا بھی تھا تو کسی زمانے میں کسی نے کیا تھا ہوگا نا بھائی. اب پوری قوم کو اس کا مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو بھائی؟ یہ تو غلط کر رہے ہو نا تم. ہر بار یہودیوں کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ تم نبیوں کا قتل کرتے تھے. ہر بار تانا، قرآن میں یہ اس تانے کو کئی بار کئی جگہوں پر ریپیٹ کیا گیا کہ تم نبیوں کا قتل کرتے تھے. ارے بھائی کسی نے کسی زمانے میں کیا تھا تو پھر یہ وہ گزر چکے، ان کے بارے میں ہم سے کیوں پوچھ ہو رہی ہے؟ ہم کو کیوں جو ہے مطلب اس طرح سے ہم پر فقرے کسے جا رہے ہیں، ہم کو تانا دیا جا رہا ہے کیوں؟ دیکھیں یہ اگر آپ اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو کئی جگہوں پر آپ کو کانٹرڈکشن نظر آئے گا قرآن میں، کئی جگہوں پر. مگر اب مومنوں کا کیا کریں گے بھائی کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے عقیدت کی پٹی اور جو ہے ان کے اوپر کا حصہ تو پورا خالی ہوتا ہے. اب ان کو یہ سب باتیں نہ دکھائی دیتی نہ سجھائی دیتی. تاریخ میں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی کسی نے کسی مذہب کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسے مار دیا گیا؟ اسلامک اسکرپچر نے تاریخ میں کہیں واقعات ایسے سننے ملتے؟ نہیں، تاریخ میں تو خیر اب ایسا ہے کہ ان کی اپنی تاریخ، اب ظاہر بات ہے قرآن اب یہ کچھ اور کہیں لکھا بھی ہوگا تو مسلمان اس کو رد کر دیں گے، کہیں گے کہ بھئی یہ ان کی ویلو نہیں ہے، کیونکہ ہماری مقدس کتاب میں، ہماری بڑی کتاب میں آ گیا کہ یہودی جو ہے نبیوں کا قتل کرتے تھے. بعض قدم ہمارے لیے اتنا کافی ہے، وہ یہی بولیں گے. مگر اگر آپ منطقی طور پر بھی اگر آپ تھوڑی سی جو ہے سمجھ بوجھ اگر ہے تو کوئی بھی ایک کامن سینس والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جو ہے غیر مرئی طاقت جسے اللہ کہا گیا ہے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کی طرف سے فرستادہ ہے. تو ایسے شخص کو کس کی مجال ہے کہ جو ہے کوئی ہاتھ لگائے، ہے نا؟ مجال کے علاوہ مار پانا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے نا، بلکہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ہونا تو چاہیے کہ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو وہ ناکام ہو جانا چاہیے تھا. وہ قتل کیسے کر گیا بھائی؟ تو پھر تو نبی میں ایک عام آدمی فرق کیا رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ پھر نبی کی جو ہے یا رسول کی حفاظت یعنی اس کا مطلب اللہ نہیں کر سکا، ہے نا؟ اچھا ایک نبی کا قتل ہو رہا، پھر دوسرا نبی بھیج رہے، پھر دوسرے کا بھی قتل ہو رہا، پھر تیسرا آ رہا. اچھا آیت لوگ نمبر کھڑے نہیں ہیں بس. بھئی ان کو یعنی کسی بھی لحاظ سے نبی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سک رہا، نہ اپنی زندگی میں نہ اپنی موت کے ذریعے سے. اس کی اپنی موت کے ذریعے سے بھی وہ اپنے پیغام کو سچا ثابت نہیں کر سکا. آپ اندازہ لگائیں، نبی ایک پیغام، نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ خالق کائنات بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، اور اس کی طرف سے آنے والا ایک عام آدمی اس کو مار ڈالا اور وہ مر بھی گیا. تو نبی بھی گیا، نبی کی دعوت بھی گئی، اللہ کی حفاظت بھی گئی. تو جیتا کون بھائی؟ ایک عام آدمی جیت گیا نا، اللہ ہار گیا، اللہ بے بس ثابت ہوا نا. نہیں بالکل. اچھا آیت نمبر 135 میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اچھا یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہوں گے تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم یعنی سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. وما کان من المشرکین. جی اس میں ہندی میں کیا کہا گیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اتوا عیسائی ہو جاؤ، تمہیں مارگدرشن مل جائے گا. آپ کہہ دیں کہ نہیں، ہم تو ایکیشور وادی ابراہیم کے دھرم پر ہے اور ہم مشرن وادیوں میں سے نہیں ہیں. مشرن وادیوں جان نکالی انہوں نے. مشرن وادیوں، اچھا ٹھیک ہے، عجیب معاملہ ہے، صحیح ہے. اچھا آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم
لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اچھا اب یہاں پر وہ مسلمانوں کا جو ہے ایک اضافہ کر دیا ہے مودودی صاحب نے کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اور راہ راست پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے. یعنی ہم ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں بھی یہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں یہ بڑے بڑے نام ہیں، ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب یا پھر موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی نام ہیں، ظاہر بات ہے یہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی یہ نام بہت بڑے نام ہیں. ان میں سے تو جو ہے جیسا عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ جو ہے یہ اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے یعنی عظیمت والے یہ جو ہے یہ نام ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے. اچھا قرآن ان سب کو مسلم کہہ رہا ہے. ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے نا بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لیں اگر موسیٰ کے ماننے والے، اگر موسیٰ اگر مسلمان ہیں تو اس کے ماننے والے کیا کہہ جائیں گے؟ مسلمان. اور عیسیٰ اگر مسلمان ہیں تو اس کے ماننے والے کیا کہلائیں گے؟ وہ بھی مسلمان کہلائیں گے. تو پھر یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمان ہیں نا. پھر یہ تفریق کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن ان کو نصارہ یا یہودی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ فرق کیوں کر رہا ہے؟ بھائی فرق تو خود یعنی دیکھیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. جب یہ ایک طرف تو قرآن کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف خود قرآن جو ہے یہ تفریق کر رہا ہے نا، یہ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے نا. موسیٰ کے ماننے والوں کو کچھ اور نام دے رہا ہے، عیسیٰ کے ماننے والوں کو کچھ اور نام دے رہا ہے. یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے تم سے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ. وہ کیوں کہیں گے بھائی؟ جب وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ کیوں کہیں گے یہودی ہو جاؤ؟ ایگزیکٹلی بات اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ مطلب مسلمانوں کا منہ بولا نبی، یا پھر جو ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو تراشا ہے، یہ اصل میں یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر کے اپنی ایک اپنا ایک جو ہے ایک الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں. اور کہتے تو ہیں کہ ہم انہی میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو الگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ساری جو ہے بھٹک گئے ہیں. ارے بھائی بھٹک گئے کیسا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ بھٹک گئے؟ آپ کے کہہ دینے سے، آپ کے الزام لگانے سے وہ بھٹکے ہوئے تھوڑی ہوں گے. کیا ثبوت ہے؟ آپ یہ ثابت تو نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ تورات یا انجیل میں تحریف ہو گئی. قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا. کسی ایک بھی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن کے نبی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ عقیدہ، یا پھر جو ہے قرآن کے نبی کو تراشنے والوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اب یہ قرآن کی یا پیغمبر قرآن کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے اور آخری جو ہے یہ پیغام ہے. کیونکہ پہلے کے پیغام سارے جو ہے بگڑ گئے، اس میں کرپشن ہو گئی. کیونکہ وہ ساری کرپشن ہو گئی، اس لیے اب ہم بالکل پیور اینڈ جو ہے پرفیکٹ جو ہے ہم ایک میسج لے کے آئے ہیں. بلکہ سچ والا جی، اگر اس دور میں یہ کہتے تھے کہ تورات اور زبور اور انجیل میں تحریف ہو گئی، یہ اگر قرآن میں لکھا ہوتا، اس دور کے لوگ اگر یہ پڑھتے تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا. کیوں؟ تو ان کو معلوم تھا کہ بھائی تم خود نئی بات لے کر آئے اور تم ان کے پوری کاپی کرا کے چلا رہے. اور تم کہہ رہے کہ اس میں تحریف ہو گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے کہیں قرآن میں کہ تحریف ہوئی. بعد میں زبانی بولتے گئے وہ. ایگزیکٹلی دیکھیے قرآن سے یہ عقیدہ جو مسلمانوں کا من گھڑت عقیدہ ہے، جو غیر قرآنی عقیدہ ہے، کہ یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جو ہے تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی. کہیں بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا اپنا من گھڑت ہے.
جو قرآن کے باہر والی کتابوں سے جو ہے ان کو ملتا ہے، قرآن سے یہ عقیدہ نہیں ملتا، ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو عیسیٰ اور موسیٰ کو آپ مسلم کہہ رہے ہیں، تو مسلم کے ماننے والے کیا کہلائیں گے بھائی؟ مسلم کے ماننے والے یہودی ہو جائیں گے؟ مسلم کے ماننے والے عیسائی ہو جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر آپ یہ الزام ان پر یہ جو ہے غلط یہ نام ان کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ الزام خود قرآن کے جو ہے لکھنے والے پر جو ہے یہ الزام آتا ہے نا۔ جب ان سب لوگوں کو تم مسلم کہہ رہے ہو تو یہ اتنا گڑبڑ معاملہ ہے، آپ کو کہیں سے بھی کسی چیز کا کوئی سراغ نہیں ملتا، ہر چیز جو ہے گنجلک ہے، گنجلک۔ تو ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہندی میں یہ کہہ رہے ہیں، ہے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تتھا اس پر جو قرآن ہماری اور اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تتھا ان کی سنتان کی اور سے اتارا گیا اور جو موسیٰ تتھا عیسیٰ کو دیا گیا تھا تتھا جو دوسرے نبیوں کو ان کے پالن ہار کی اور سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے بیچ انتر نہیں کرتے اور ہم اسی کے آگیاکاری ہے۔ یہ تو سراسر بالکل جھوٹ اسی بول طرح رہی ہے۔ سے یعنی یہ عقیدہ بھی ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے نا۔ مگر آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے آپ کو، بلکہ اور تو اور ابھی بالکل حال میں اس عقیدے کے ساتھ یہ بھی اضافہ ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے اور ان کے ساتھ اس کو خاتم الانبیاء والمرسلین بھی کہنا ہے۔ اب بولیے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جوڑے گئے یہ اضافہ شدہ جو ہے عقیدے ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کیا ایسی کوئی بات ہے کہ جو ہے موسیٰ کی قوم سے موسیٰ نے یہ کہلوایا ہو کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ اور موسیٰ رسول اللہ کہو؟ کیا کہیں آتا ہے قرآن میں؟ نہیں۔ کیا عیسیٰ نے ایسا کہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب یا ابراہیم نے ایسا کہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر یہ دعویٰ یہ جو ہے من گھڑت بات کہ مسلمان کیوں کہتے ہیں، یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کا بھی کہنا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ جبکہ اس سے تو الٹ کہہ رہے ہیں وہ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب موسیٰ، عیسیٰ۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ پورے قرآن میں ایسا عقیدہ یا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کہیں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ کی قوم سے موسیٰ نے یہ وعدہ لیا ہو یا پھر یہ کہلوایا ہو کہ اے میری قوم تم لا الہ الا اللہ اور موسیٰ رسول اللہ کہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کہو، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کہو، یہ اس کے بغیر ہی، یعنی عیسیٰ رسول اللہ کہے بغیر، موسیٰ رسول اللہ کہے بغیر یا ابراہیم رسول اللہ کہے بغیر ہی اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر یہ آج کے جو ہے نئے نویلے مسلمان یہ اس کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ دنیا پر کیوں تھوپنا چاہتے ہیں محمد کی دادا گیری کو؟ کیوں آخر آپ سمجھ رہے بات کو؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کسی کے بیچ، تفریق نہیں کرتے۔ بھائی دیکھیں قرآن کے مطابق ہے جو لوگ ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب یا عیسیٰ اور موسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور خود یہ لوگ بھی جن کا نام لیا گیا یہ سب لوگ بھی مسلمان ہیں، تو یقیناً ان کے ماننے والے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ اور انہوں نے کبھی بھی اپنے یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے جو ہے نبی کا نام لینے کو ضروری نہیں سمجھا، کبھی بھی نہیں۔ تو اب یہ لوگ ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اصل میں ان کی دادا گیری ہے، یہ بات یہ لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، یہ عربوں کی دادا گیری ہے، کیونکہ یہ ایک عربی نبی ہے، اور یہ دادا گیری جو ہے یہ غنڈہ گردی یہ بات یہ سوچ عربوں نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالی کہ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ کا کہ جو ہے کہ نبی اور رسول بلکہ آخری نبی آخری رسول ہونے کا اقرار نہ کر لے۔
اور اس بات کی گواہی نہ دے ڈالے. یہ ساری باتیں دیکھیں من گھڑت باتیں ہیں, غیر قرآنی باتیں ہیں. اور تو اور پورے قرآن میں کہیں بھی اس انداز میں یہ کلمہ آیا ہی نہیں. اس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے, کلمہ طیبہ ہے. اس کے بغیر کوئی شہادت جو ہے, کوئی گواہی پوری نہیں ہوتی. لیکن یہ بات اس انداز میں قرآن میں آئی ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. سچ والا جی, قرآن میں مکی آیت ہے کہ مدنی؟ یہ دیکھیں, لا الہ الا اللہ تو قرآن میں کئی جگہوں پر ہے, لیکن محمد رسول اللہ اصل میں یہ مدنی ہے. سورہ فتح کی آخری آیت ہے, سورہ فتح کی آخری آیت ہے. اور جس طرح سے میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ قرآن میں لفظ محمد کو جو 4 بار جو ہے دہرایا گیا ہے مختلف جگہوں پر, سورہ آل عمران میں, اور پھر جو ہے سورہ محمد میں, سورہ فتح میں, اور سورہ کیا ہے وہ, سورہ احزاب میں. یہ چاروں کی چاروں صورتیں مدنی ہیں, مکی نہیں ہیں, مدنی صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ صورتیں مدنی ہیں جی, پہلی بات تو یہ صورتیں مدنی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ بہت باریکی کے ساتھ میں یہ بات جو ہے بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ غور کریں تو ان کو یہ میری بات سمجھ آئے گی کہ یہ چاروں آیتیں جہاں پر لفظ محمد آیا ہے, اگر آپ سیاق و سباق یعنی اس کانٹیکسٹ سے ان آیتوں کو اگر اس مضمون وہاں سے ہٹا دیں تو مضمون کی ایک کنٹینیویشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ بھی نہیں, کوئی فرق آئے گا ہی نہیں. یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چاروں آیتیں جس میں لفظ محمد کو جو ہے ڈالا گیا ہے وہ بعد میں کہیں ایڈ کی گئی. جی چلیں ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی ہندی میں پڑھ لیا سر میں بھی, یہ 137 ہے. اچھا 137 اس میں یہ آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو, تم ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے. لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں جس طرح سے تم نے ایمان لایا, اگر وہ ایمان لائیں کہ کون کس کی طرف اشارہ ہے, وہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف. اگر وہ مطلب یہودی عیسائی, ہاں یہودی اور عیسائی, یعنی سارا پنگا انہیں سے ہے بھی. وہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ یعنی پیغمبر قرآن کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات پر ہے, غم اور غصہ, غصہ بھی ہے غم بھی ہے, کہ یہ لوگ مجھے کیوں نہیں مان رہے. میں اتنی کیا کیا ان کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو ہے اتنی غنڈہ گردی کر رہا ہوں, اتنی دادا گیری کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. اور ظاہر بات ہے یہودی اور جو ہے نصرانی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مان تو لیتے اگر تم جو ہے کوئی ایک بھی ثبوت دے دیے ہوتے, اپنے دعوے کا کوئی ثبوت دیتے تو ہم مان بھی لیتے, لیکن ابھی تک تم نے کوئی ثبوت نہیں دیا, ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تمہارے آنے کی, تمہاری بارے میں جو ہے ہمارے پاس کوئی کہیں کوئی نشانی نہیں ہے نا. اصل میں یہ خود مشرن وادی تھے, یہودی عیسائی, اور یہ کعبہ اور مکہ اور یہاں کے عرب اور ان کے جو لوکل گاڈز ہے ان سب کو مکس کر کے ایک نیا کرنا چاہ رہے تھے, ایک نیا جو ہے ایک کھچڑی بنانا چاہتے تھے. تو اب وہ چاہتے تھے کہ اس کھچڑی کو تم بھی مان لو, تو ظاہر بات ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ لوگ اس کھچڑی سے مطمئن نہیں تھے بھائی, اس لیے اب اس کو ہمیشہ جو ہے ان سے پنگا رہتا تھا. تو اب اگر وہ مان لیتے ہیں تو وہ جو ہے ہدایت پر ہیں, اور اگر جو ہے وہ پیٹ پھیرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری ضد میں جو ہے نہیں مان رہے. دیکھو ضد ہے ان کو, ارے بھائی ضد اس لیے ہے کہ تم اتنے جھوٹے ہو نا, جھوٹے کو کوئی کیوں مانے بھائی, کیونکہ تم جھوٹے ہو اس لیے وہ ضد میں ہے. تم اپنے آپ کو سچا ثابت کرو تو وہ ٹھیک ہے, وہ بھی قبول کر لیں گے. تو ایسے موقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ کس کے لیے آج تک کافی ہوا بھائی؟ اللہ بیچارے کا تو حال یہ ہے کہ اس کے نبیوں کو یعنی عین حالت نبوت میں ان کو قتل کر دیا گیا, اور اللہ دیکھتا رہا, بچا بھی نہیں پایا بیچارہ. اللہ تو ایسا ہے,
اللہ کس کے لیے کیا کافی ہوا بھائی؟ کیا کافی ہوا؟ ہندی میں کیا آیا ہے؟ تو یدی وے تمہارے ہی سمان ایمان لے آئیں تو وے مارگدرشن پالیں گے، اور یدی ومکھ ہو تو وے ویرودھ میں لین ہیں، ان کے ورد تمہارے لیے اللہ بس ہے، اور وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں مطلب ایسا آیت لگ رہا نمبر ہے کہ عربی میں آپ نے کچھ اور پڑھے، اردو اور عربی ہو جانے کے بعد یہ کچھ تو ایک دم نئی چیز پڑھ رہے ہم، اس کا ایک کوئی نئی چیز آ تعلق گئی نہیں۔ بیچارے ہندی سمجھنے والے بھی پریشان ہوں گے، ارے یہ ہم کیا سن رہے ہیں ہاں؟ حالانکہ ہم ہندی سمجھنے والوں کے لیے سنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی پریشان ہوں گے اس ترجمے سے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اچھا اب دیکھیے یہ صبغہ کیا ہے؟ اب یہ ہمارے ٹرانسلیٹرز تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ کہا جاتا ہے، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا بھلا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اس کے رنگ سے اچھا بھلا اور کس کا رنگ ہوگا؟ ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے صبغہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایشین پینٹس کے ایڈ میں لے سکتے یہ جملہ، لے سکتے ہیں ہر رنگ کچھ کہتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ جو ہے یہ ایشین پینٹ کے لیے جو ہے بہت آئیڈیل یہ ایڈ بن سکتا ہے یہاں پر، زبردست۔ اور مسلمان تو سب سے پہلے جو ہے ایشین پینٹ پر جو ہے ٹوٹ پڑیں گے، ارے یار اس میں تو ہماری مقدس کتاب کی آیت آ گئی۔ طارق جمیل بالکل صحیح صاحب کا بات، اس پہ دھیان نہیں گیا شاید، تو وہ جی جی ڈالے تھے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ، جی۔ اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ رنگ سے کیا مراد ہے، صبغہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہ بپتسمہ ہے۔ اچھا، یہ اس بات کو بھی قرآن کے لکھنے والے نے کہیں اور سے چرایا ہے۔ بپتسمہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو رنگ ہے نا، رنگ چڑھانا، رنگ چڑھانا، ہاں۔ جی رنگ یہ چڑھانا، تصور، یہ سوچ بھی اصل میں وہیں سے آئی ہے، اس کو بالکل ڈبا کے نکالتے پانی میں ڈبا کے سے۔ نکالتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈبا کے کیا ہاں، نکالتے ہیں، ڈبا کے کیوں نکالتے ہیں؟ اصل میں اس کو رنگ چڑھاتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی بات ہے، اللہ کا رنگ۔ اور بھلا اللہ کے رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ ہوگا؟ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تم سب اللہ کے رنگ بریکٹ میں سوبھاوک دھرم کو گرہن کر لو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ ہم جی تو اسی کی عبادت وندنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 139، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اچھا ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، جی، تمہارے تمہارے اعمال اعمال تمہارے لیے، لیے۔ جی تو ایسا کبھی بھی کوئی نہیں سمجھ رہا نا کہ میرے اعمال کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کی گناہوں کا ہاں بدلہ مجھے ملے گا، ایسا کوئی بھی کبھی بھی نہیں سمجھا ایسا۔ نہیں بھی دیکھیں پریکٹیکلی پھر کہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر مان لیں کہ ایک گھرانے میں اگر 4-6 لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو جو ہے مومن کہہ رہے ہیں، اس میں سے ایک فرد، ایک ممبر یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں اب اس عربی کلٹ، عربی سوچ، عربی اسلام یا اسلام نامی اس کلٹ کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو باقی سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے نا ٹھیک ہے بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، یا تمہارے لیے جو ہے تمہارے اعمال میرے لیے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اس سے بیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے لا تعلق کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سے دوستی یا جو ہے میل جول کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ اور تو اور یہ پھر آگے چل کر جو ہے یہ صورتحال جو آتی ہے کہ جو کوئی جو ہے اس دین کو چھوڑے اس کو قتل کر دو، یہ باتیں کیوں آتی ہیں؟ بڑی گڑبڑ ہے نا یہ سب میں، بہت گڑبڑ ہے۔
ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اے نبی کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے ایک ہونے کے وشے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہی ہمارا تتھا تمہارا پالنہار ہے، پھر ہمارے لیے ہمارا کرم ہے اور تمہارے لیے تمہارا کرم ہے، اور ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور بھلا کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ انداز، اچھا وہی یعنی ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے ریپیٹ کرنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ارے بھائی ابراہیم کی باتیں کتنی دیر سے کر رہے ہیں، اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا یار، ابراہیم وہ اور اسماعیل۔ کوئی مدعا آ ہی نہیں رہا، اللہ کا ہاں رنگ، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہے، ہاں، اللہ اور اللہ کی مطلب عبادت کرنا ہے، انسانیت ہم کے سب اللہ کی کرتے ہیں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ ارے بھائی آپ کے پاس لاجک، آپ کے پاس کوئی انسانیت کے لیے پیغام گھما پھرا کے جو بھی جو ہے جو قرآن کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، بس اللہ کی مطلب اللہ کو مانو، نہیں مانیں گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، مانو گے تو تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہے، نہیں مانو گے۔ ارے بھائی اللہ کو آخر ماننا کیوں ہے؟ اللہ کو ثابت کیسے کیا جائے کہ اس کا ہونا، اس کا وجود آخر کیسے ثابت ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی بات نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ کہنا بھی ہے آپ کو تو اس کا ایک چیپٹر ہوا، بات ختم ہو گئی، ہر بار گھوم پھر کے وہی اب گھوم پھر کے اللہ، کسی نہ کسی ابراہیم، انداز سے وہی اسماعیل، بات، اسحاق۔ اور پھر جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں سے پنگا، یہودیوں اور نصرانیوں سے پنگا لینا ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے نا۔ اب ان کو کس طرح سے ان کو ذلیل کرنا، کس طرح سے نیچا دکھانا، کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے لا تعلق ہونا، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی معاملے میں ہٹ دھرمی کا جو ہے مظاہرہ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ طریقہ جو ہے قرآن کا ہے۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تتھا ان کی سنتان یہودی یا عیسائی تھی؟ ان سے کہہ دو کہ تم ادھک جانتے ہو اتوا اللہ، اور اس سے کہا اتیاچاری کون ہوگا جس کے پاس اللہ کا ساکش ہو اور وہ اسے چھپا دے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے اچیت تو نہیں ہے۔ اچھا، آیت نمبر 141، 141، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اچھا یہی بات ایگزیکٹلی یہی آیت انہی لفظوں کے ساتھ ابھی 3 آیتوں پہلے گزر چکی ہے، پھر اسی آیت کو پھر دہرایا گیا۔ عجیب معاملہ ہے یار، عجیب کیس ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جس کا اوپر کا لوز رہتا وہی شخص ایسی باتیں کرے گا، یہ انداز اپنائے گا۔ ارے ابھی 2 آیتوں پہلے ایک آیت بالکل یہی دیکھیں، ایگزیکٹلی یہی آیت اس سے پہلے ابھی 3 آیتوں پہلے آ چکی ہے، اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے اس آیت سے پہلے وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی کہانی سنائی گئی، اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا گیا۔ ایک ہی پیج پر جو ہے ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا۔ کیا انداز ہے یار، یہ کیا انداز ہے؟ اور اس کو کوئی حاصل ہی نہیں ہے، مطلب کوئی اس میں ایک فضول، ایک لا حاصل بات ہو بھئی۔ اگر آپ کوئی لاجک دے رہے ہیں، کوئی علمی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مختلف انداز سے سمجھانے سے سامنے والے کو بھی بات شاید اٹریکٹ کرے۔ ارے اس میں کون سی بات ہے یار؟ ابراہیم کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اسحاق کی، یعقوب کے۔ کون ابراہیم، کون اسحاق بھئی؟ آج کے انسان محمد کا نام کہیں نہیں لے رہے، محمد کا نام تو کہیں لے رہا ہی نہیں ہے نا ان کو، کیونکہ یہ بعد میں بہت بعد میں اس کو جو ہے ڈالا گیا۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ جہاں ڈالا گیا تو وہ بھی یہ ایک ماضی کی شکل میں۔ اب یہ قرآن کیسے ہوتا ہوا، کن لوگوں سے، کن کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آج ہم تک یہ پہنچا، اس شکل میں پہنچا،
اس پر ابھی یہ فیصلہ کرنا کہ قرآن کے ساتھ کیا کیا جو ہے حالات ہوئے، یہ ابھی مشکل ہے. شاید اور کچھ وقت لگے گا جہاں ہمارے سامنے کچھ اور مزید ثبوت جب جو ہے اکٹھے ہوں گے تو ہم کسی نتیجہ خیز بات ہم کر سکیں گے. تو ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ قرآن سوائے کھچڑی کا کچھ بھی نہیں ہے، فضولیات سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس میں ایک ہی کی بات کو پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ایک ہی پیج پہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. یہ انداز ہے ایک فضول لا حاصل بات فضول بات. اچھا، یہ ہندی میں کیا کہا گیا؟ یہ ایک سمودائے تھا جو جا چکا، ان کے لیے ان کا کرم ہے تتھا تمہارے لیے تمہارا کرم ہے، تم سے ان کے کرموں کے بارے میں پرشن نہیں کیا جائے گا. واہ، یہ تو فرسٹ ٹائم سنا. واہ، معلوم ہی آپ نہیں کو تو تھی معلوم ہی بات. نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اچھا دیکھیں آیت نمبر 142. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اچھا، کچھ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. پہلی بات تو اس میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہاں پر کسی کعبہ یا مکہ یا مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر صرف قبلہ کا لفظ آیا ہے. اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ قبلہ اصل میں ہے کیا، مگر اب ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس آیت سے کچھ اور ہی اپنے عقیدے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اب ان کا کہنا ہے قبلہ کہ ہے نہ کعبہ ہے نہ مکہ ہے، اس میں جب کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہے اب ہم جیسے جو ہے ہم جس زمانے سے ہمارا تعلق ہے، یہ اس جیسی آیتوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا لینا دینا ہے؟ فضول سی بات ہے نا، کوئی کام کی باتیں نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں. ہم نے 142 آیتوں کا مطالعہ کر لیا لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایک بھی کام کی بات نظر نہیں آئی. ہم اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں کام کی بات کچھ ملے گی. تو ویسے ہمارے عبدالحمید صاحب، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اور کہ جو ہے آپ بہرحال ایک کاپی اور جو ہے کاغذ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں. شاید کہ جو ہے قرآن میں کوئی ایسی کام کی بات ہمیں مل جائے جس کو ہم باقاعدہ نوٹ کریں، اور پھر اسی دن ہم جب لائیو آئیں گے تو ہم وہ اس کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے، دیکھو بھائی قرآن میں واقعی ایک کام کی بات ہے. تو آپ بہرحال ایک لکھی نا، میں نے ایک بات نکلی نا کام کی. جی کون سی لکھی بھائی؟ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، دوسروں اچھا کی یہ مدد کام کی کرو. بات ہے. ہاں. اچھا یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں اور کسی اور نے نہیں کہی کبھی بھی؟ نہیں، یہ تو سبھی کا، جو مذہب کو نہیں مانتا، جو ایتھیسٹ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو دان دھرم کرتا، کسی کی مدد کرتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ بات بھی جس طرح سے قرآن کے لکھنے والے نے دوسری اور باتوں کو چرایا ہے، یہ بھی کہیں اور سے چرائی بھی بات ہے. کیونکہ قرآن کے لکھے جانے سے پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں تو تھیں نا. یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے. نہیں، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، فضول ہے، وہ فضول نہیں ہے کم سے کم. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری اور باتوں کا کوئی اوٹ پٹانگ جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ بات ایک انسانیت کے لیے ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ اتنا کریڈٹ ضرور دے سکتے ہیں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہندی میں کیا کہا گیا اس کے بارے میں، پھر ہم یہاں اینڈ کریں گے. جی. شیگر ہی مورکھ لوگ کہیں گے کہ انہیں جس قبلے پر وہ تھے اس سے کس بات نے پھیر دیا. ہے نبی انہیں بتا دو کہ پورو اور پشچم سب اللہ کے ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. یہ پورو پشچم بھی اس سے پہلے آ گیا ایک جگہ، اس سے پہلے آ گیا. جی ہاں، رب المغربین رب المشرقین. نہیں وہ تو خیر رب المغربین نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ آ گئی ہی بات کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. اور قرآن میں یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور کے لیے مغرب اور مشرق اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے. تو پھر یہ ایک پرٹیکولر جگہ پر چوکو ڈبے کی طرف جو ہے منہ کر کے جو دھڑا دھڑ سجدے کرتے ہیں، اس کا آخر کیا تک ہے؟
اس کا مطلب یہ سجدہ جو ہے اللہ کو نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ چوکور ڈبے کو کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی تو چلیے ٹھیک ہے، یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں، تو جی اس کے سچ بعد والا کل جی یہاں سے اینڈ کریں گے. اور جی 4 بجے یہ ایک گیسٹ آنے والے ہیں جو پچھلے وقت نہیں جوائن ہو سکے تھے ٹیکنیکل ریزن سے، اچھا تو وہ جوائن کریں گے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ بھی تھوڑی دیر کچھ ان سے سوال پوچھیے، کیوں تو ہمارے اوپر آئے دن آر ایس ایس کا ٹھپا لگتا ہے جبکہ ہم کو ہی نہیں پتا آر ایس ایس کیا ہے. تو ان کو پوچھیں گے بھائی آپ آخر ہے کیا، لوگ کیوں ہم کو آر ایس ایس بولتے ہیں، ان کو پوچھیں گے تو بھی ہم. اچھا، مطلب اسی درس قرآن ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کرنا ہے، یا دوسرا جو ہے کوئی نہیں، ایک اس کو الگ سے اینڈ کر دیں گے، ابھی اس کو اینڈ اچھا کر دیں گے اور ہاں وہ چلیں اسٹارٹ ٹھیک کریں ہے، گے. اوکے اوکے، بہتر ہے، اوکے اوکے رائٹ. اوکے سر، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں. جی سبھی کا بہت شکریہ، جی بہت 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 دھنیہ واد. شکریہ دوستوں، بہت بہت شکریہ. اور سپر چیٹ اس میں تو نہیں آئے آج، سپر ٹھیک ہے، چیٹ چلیے نہیں ہے. چلیں، جی بہتر ہے، اوکے. اوکے سر، تو اینڈ کرتے ہیں. اب ہم اجازت دھنیہ دیتے ہیں. واد، ملتے ہیں بہت ابھی بہت شکریہ. 5 منٹ کے بعد. جی اوکے جناب، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، دھنیہ واد، رائٹ. بائے بائے.